अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम और अज़ीज़ तलबा, हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहिमहुल्लाह की किताबों का उसलूब व मनहज ये बयान हो रहा है। कुछ किताबों के मुतालिक आप समाअत कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हाफिज़ इब्न हजर रहिमहुल्लाह की एक बेहतरीन किताब जो बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम के नाम से पहचानी जाती है, जानी जाती है, जो हमारे सलफ़ी मदारस के अंदर पढ़ाई भी जाती है, इसकी तालीम दी जाती है। ये हदीस का इंतहाई अहम मतन है जो फ़िक़ही तरतीब पर हाफिज़ इब्न हजर रहिमहुल्लाह ने मुरत्तब किया है। ये किताब अहकाम की हदीस में इंतहाई मुख्तसर है, जिसका आगाज़ किताब तहारा से होता है और इंतहा किताबुल जामे पर होती है। ये किताब बड़ी अहमियत और खुसूसियत की हामिल किताब है। एक तो ये किताब हदीस के अंदर उम्दा तरतीब के साथ हाफिज़ इब्न हजर ने इसको मुरत्तब किया है। इसकी तरतीब इंतहाई उम्दा और बेहतरीन है। और दूसरे नंबर पर ये मुख्तसर तरीन हदीस का मतन है। और तीसरे नंबर पर ये किताब हिफ्ज़ करने में आसान तर है। अल्हम्दुलिल्लाह नाचीज़ ने भी इसको अपने शेख हाफिज़ मोहम्मद शरीफ हाफिज़हुल्लाह ताला से हिफ्ज़ किया है और उनको सुनाया है। ये अल्लाह की तौफ़ीक है और अल्लाह की मेहरबानी है। बाकी इस किताब में हाफिज़ इब्न हजर रहिमहुल्लाह ने कौन सा उसलूब और मनहज इख्तियार किया है, तरीका इख्तियार किया है, ये आपके सामने अब पेश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहिमहुल्लाह ने वो आगाज़ में किताब कायम करते हैं, मसलन किताब तहारा है, और फिर उसके तहत ज़ैली अबवाब वो नकल करते जाते हैं। मसलन किताब तहारा के तहत उन्होंने कुछ ज़ैली अबवाब कायम किए हैं। बाबुल मियाह है, बाबुल आनिया है। इस तरह वो तहारा के जितने भी अबवाब हैं किताब तहारा में नकल करेंगे। उसके बाद किताबुल मवाक़ीत है, किताब सलाह है, तो उसके तहत जितने भी नमाज के मसाइल हैं, इसी तरह हज के मसाइल हैं और बुयू के मसाइल हैं, निकाह के मसाइल हैं, हुदूद के मसाइल हैं, जिहाद के मसाइल हैं, आज़ादी के मसाइल हैं, आदाब ज़िंदगी के मसाइल हैं, वो नकल करते जाते हैं। और दूसरा उनका उसलूब मनहज ये है कि वो मुकम्मल सनद नकल नहीं करते हैं, सनद को हज़फ कर देते हैं। सिर्फ़ रावी हदीस से हदीस का आगाज़ करते हैं। मसलन पहली हदीस है जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, शुरू में जो मुकम्मल तौर पर जो सनद है उन्होंने हज़फ कर दी है। ये उनका तरीका है बुलूगुल मराम के अंदर कि इसमें असानीद का वो तज़किरा नहीं करते, असानीद को हज़फ कर देते हैं। रावी हदीस यानी सहाबी के नाम से वो हदीस का आगाज़ करते हैं। और नंबर 3 ये मनहज भी बयान करते हैं कि हर हदीस के बाद हदीस को
لانے والے محدث کا نام ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً وہ حدیث ابن حبان میں ہے، حاکم میں ہے، جامع ترمذی کے اندر ہے، بخاری کے اندر ہے، اس طرح وہ جو مخرجین ہیں، جو حدیث کو نقل کرنے والے ہیں، ان کا وہ تذکرہ کرتے جاتے ہیں کہ حدیث کہاں کہاں آتی ہے، سنن کے اندر آتی ہے یا اسی طرح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ یہ بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے جس کا وہ تذکرہ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 4، وہ حدیث نقل کرنے کے بعد ائمہ حدیث اور محدثین اور ناقدین حدیث سے حدیث کی تصحیح، تحسین، تضعیف بھی نقل کرتے ہیں کہ کسی محدث نے اگر اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو اس کا نام نقل کرتے ہیں۔ مثلاً امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، تو آخر میں وہ نقل فرما دیتے ہیں صححہ الحاکم و ترمذی و ابن حبان، اس قسم کے الفاظ وہ نقل فرما دیتے ہیں، یا حسنہ الترمذی، یا اسی طرح رواہ ترمذی وقال ضعیف، اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ نقل فرما دیتے ہیں۔ اس سے ضمنی طور پر یہ بات بھی واضح ہوتی ہے، یہ بھی ایک ان کا منہج ہے کہ ہر قسم کی حدیث وہ بلوغ المرام کے اندر نقل کرتے ہیں، صحیح بھی، حسن درجے کی بھی اور ضعیف بھی وہ نقل کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ لمبی حدیث کے بجائے وہ جو مقصود حدیث کا ٹکڑا ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور آخر میں وہ الحدیث لکھ دیتے ہیں، یعنی وہ ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ حدیث کو خود کے مکمل کر لیں، اس کو پڑھ لیں، یا الی آخری تک وہ لفظ بول دیتے ہیں۔ مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو باب کے ساتھ متعلقہ ٹکڑا ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، اسی پر وہ اکتفا کرتے، اسی کو وہ نقل کرتے ہیں۔ نمبر 7 یہ ہے کہ بعض مقامات پر وہ خود بھی حدیث پر حکم لگاتے ہیں۔ مثلاً بلوغ المرام کے حدیث نمبر 125 کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ففیہ راو مجہول، کہ یہ سند ضعیف ہے، اس میں ایک راوی مجہول ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 7 کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، کیونکہ خود بھی حافظ ابن حجر بہت بڑے ایک محدث تھے، اور حدیث پر حکم لگانے میں ان کے سامنے جو رجال تھے، یا اسی طرح ذخیرہ یعنی اسماء رجال کا تھا، اس کو وہ جانتے تھے، اس اعتبار سے وہ خود بھی بسا اوقات حدیث پر حکم نقل کر دیتے ہیں اپنی طرف سے بھی، کہ حدیث کیا ضعیف ہے، یہ مضطرب ہے، یہ صحیح ہے، اس قسم کی چیزیں بلوغ المرام میں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر حدیث کے فوائد میں وہ راویوں کے یعنی کچھ حدیث کے فوائد بھی وہ نقل کر دیتے ہیں۔ مثلاً حدیث نمبر 5 کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ والبخاری، صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں، اور ولی مسلم منہ، اور صحیح مسلم میں منہ کے الفاظ ہیں، تو یہ وہ بعض مقامات پر اضافات بھی نقل کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ان الفاظ سے اس کتاب میں ہے اور ان الفاظ سے اس کتاب میں ہے۔ اس طرح وہ اپنی اس کتاب کے اندر اس اسلوب کو بھی وہ اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 9 یہ ہے کہ وہ روایت بالمعنی کے طور پر جو حدیث
اصل نقل کی ہے اس کی روایت بالمعنی بھی نقل کر دیتے ہیں، مثلا اس کے شواہد یا جو متابعات ہوتے ہیں وہ بھی نقل کر دیتے ہیں، اور نحوہ یا مثلہ کے الفاظ آخر میں نقل کر دیتے ہیں۔ مثلا 167 حدیث نمبر کے تحت انہوں نے لکھا ہے وَقَذَالِ أَبِي دَاوُودَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوَهُ، یعنی اوپر انہوں نے مسند شافعی سے حدیث ابو ہریرہ نقل کی ہے تو اس کا شاہد نیچے نقل کر رہے ہیں وَقَذَالِ أَبِي دَاوُودَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، کہ مسند شافعی میں جناب ابو ہریرہ سے ہے، لیکن سنن ابی داود میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت موجود ہے، نحوہ ہے۔ نحوہ اور مثلہ یہ وہ نقل کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ مثلہ کا مطلب کہ روایت انہی الفاظ سے موجود ہے، نحوہ کا مطلب یہ ہے کہ روایت بالمعنی موجود ہے، انہی الفاظ سے تو نہیں ہے، الفاظ اور ہیں لیکن معنی مفہوم کے اسی طرح ہے، یا بعض اوقات بعض جگہ بمعناہ کے الفاظ بھی وہ نقل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا ایک اسلوب ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا جو وہ نقل فرما دیتے ہیں۔ اور آخری بات ہم نقل کر کے بات کو سمیٹتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کچھ اصطلاحات بھی اپنی اس کتاب کے اندر بیان فرمائی ہیں، یہ بھی ان کا ایک اسلوب ہے جو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے، بلکہ بلوغ المرام کے مقدمہ میں اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ مثلا وہ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ بَيَّنْتُ عَقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ لِإِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ، کہ میں نے ہر حدیث کے بعد اس محدث کا نام بھی ذکر کر دیا ہے کہ جس نے امت کی خیر خواہی کی خاطر اس حدیث کو روایت کیا ہے، نکالا ہے۔ اب وہ اصطلاحات اپنی وہ بیان کریں گے کہ جو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل فرمائی ہیں، جن کا التزام کیا ہے۔ بس اوقات وہ حدیث نقل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اخرجہ السبعہ، کہ اس کو سبعہ نے بیان کیا ہے، روایت کیا ہے۔ تو سبعہ سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں فالمراد بالسبعۃ احمد والبخاری ومسلم وابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ۔ تو ان کا مقصود یہ ہے کہ جہاں میں سبعہ کا لفظ بولوں گا، سبعہ 7 کو کہتے ہیں، تو سبعہ سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی مراد کیا ہوگی؟ یعنی یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے، بخاری نے، مسلم نے، ابو داود نے، نسائی نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ وَبِسِتَّةِ مَنْ عَدَا احمد، اور ستہ سے کہتے ہیں کہ میری مراد یہ ہے کہ احمد کے علاوہ باقی ائمہ ہیں، یعنی جو پیچھے 7 بیان کیے ہیں، احمد کے علاوہ باقی جو 6 ہیں، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں وَبِالْخَمْسَةِ مَنْ عَدَا الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا، اور خمسہ سے یعنی 5 سے مراد، یعنی جہاں وہ نقل کریں گے حدیث کے بعد کہ اخرجہ الخمسہ، کہ اس کو خمسہ نے بیان کیا ہے، روایت کیا ہے، نکالا ہے، تو خمسہ سے مراد ان کی بخاری اور مسلم کے علاوہ باقی محدثین ہیں، باقی ائمہ کرام ہیں، یعنی احمد بن حنبل، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ ان کی مراد ہے خمسہ سے۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں وَقَدْ أَقُولُ الْأَرْبَعَةُ وَأَحْمَدُ، کہ کبھی کبھار میں خمسہ کے بجائے خمسہ نہیں کہتا ہوں، اس کے بجائے کیا کہہ دیتا ہوں کہ اربع اور احمد کہہ دیتا ہوں۔ تو اربع سے پھر مراد کیا ہے؟ وَبِالْأَرْبَعَةِ مَنْ عَدَا الثَّلَاثَةَ الْأُوَّلَىٰ، کہ اربع سے مراد پہلے تینوں کے علاوہ باقی ائمہ ہیں، یعنی پہلے جو 3 ہیں احمد بن حنبل، بخاری، مسلم کے علاوہ اربع سے مراد ابو داود، نسائی، ترمذی
اور ابن ماجہ ہے، یعنی یہ ان کی مراد ہے اربع سے، یہ ان کی اصطلاح جو ہے یہ بھی وہ نقل فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی وہ کہہ دیتے ہیں اخرجہ ثلاثہ، اس کو تینوں نے نکالا ہے۔ تو ثلاثہ سے کیا مراد ہے کہ من عداہم والاخیرہ، کہ ثلاثہ سے مراد پہلے تینوں اور آخری کے علاوہ باقی محدثین اور ائمہ کرام مراد ہیں۔ اب یہاں دیکھیں پہلے تین کون ہیں؟ احمد بن حنبل، بخاری، مسلم، اور آخری کون ہے؟ ابن ماجہ۔ تو پھر ثلاثہ سے کیا مراد ہوگا؟ ابو داود، نسائی اور ترمذی، یہ ثلاثہ سے ان کی مراد ہوگی۔ وبالمتفقی، اور متفق علیہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی بسا اوقات وہ حدیث نقل کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ متفق علیہ، تو متفق علیہ سے ان کی کیا مراد ہوگی؟ متفق علیہ سے ان کی مراد بخاری اور مسلم ہے، یعنی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، یعنی بخاری اور مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ وقد لا اذکر معہما غیرہما، اور کبھی میں ان دونوں کے ساتھ ان کے علاوہ دوسرے ائمہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہوں۔ وما عدا ذلک فہو مبین، ان صورتوں کے علاوہ جو صورتیں حافظ ابن حجر نے نقل کی ہیں کہ سبعہ سے کیا مراد ہے، ستہ سے کیا مراد ہے، خمسہ سے ان کی کیا مراد ہے، اربعہ سے ان کی کیا مراد ہے، ثلاثہ سے ان کی کیا مراد ہے، متفق علیہ سے ان کی کیا مراد ہے، ان صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں ہر حدیث کو بیان کرنے والے ائمہ کا ذکر واضح طور پر کر دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ابن ابی شیبہ نے نقل کی ہے، ابن خزیمہ نے نقل کی ہے، ابن حبان نے نقل کی ہے، امام حاکم نے نقل کی ہے، تو وغیرہ وغیرہ وہ محدثین کا وہ تذکرہ فرما دیتے ہیں۔ تو اس کتاب کا جو نام رکھا ہے انہوں نے، اس کا بھی تذکرہ انہوں نے فرما دیا ہے، وَسَمَّيْتُهُ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، کہ میں نے اس کتاب کا نام بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام رکھا ہے۔ بلوغ المرام کا معنی یہ ہے کہ مقصد کو پہنچنا، بلوغ یہ مصدر ہے بالغا یبلغ سے پہنچنے کے معنی میں آتا ہے، اور مرام کا معنی مقصد، من ادلۃ الاحکام کہ احکام کے دلائل سے، یعنی احکام کی جو حدیثی دلائل ہیں ان کے ساتھ مقصد تک پہنچنا۔ بہرحال یہ انتہائی ایک اہم متن ہے حدیث کا جو بلوغ المرام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یا اور ہمارے مدارس کے اندر، جامعات کے اندر داخل نصاب ہے، شامل نصاب ہے۔ تو انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا جو اسلوب اور منہج ہے وہ میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس منہج کو اور اسلوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کو کما حق پڑھنے کی